नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने की 15 तारीख़ को एक अज़मत वाली रात और अज़मत वाला दिन आता है। इसके बारे में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये हदीस मुबारका से साबित ही नहीं इसके फ़ज़ाइल, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ़ज़ाइल के बारे में ज़्यादा लग़्व बातें करते हैं, ज़्यादा बिदआत में पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में सही बात यह है कि इसकी फ़ज़ीलत अहदीस मुबारका से साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाबान के फ़ज़ाइल तो वैसे ही साबित हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान में बरकतें मांगते थे कि अल्लाह मुझे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा ताकि रमज़ान में पहुँच सकूँ। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहरिन मिनस सनति अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबान, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने रोज़े शाबान में रखते थे किसी और महीने में नहीं रखते थे। फिर ख़ासकर 15 शाबान के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात मौजूद हैं, जिसमें इरशाद फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला 15वें शाबान की रात को अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे जलवा अफरोज़ होते हैं। फिर कई अहदीस मुबारका का खुलासा ये है कि एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि कोई है अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसको अल्लाह माफ़ कर दे, कोई है जो अल्लाह से रिज़्क़ मांगे अल्लाह उसको रिज़्क़ अदा कर दे, कोई ऐसा आदमी है, कोई है जो अल्लाह से अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगे वो अल्लाह उसको अता कर दे। इस तरह ऐलान होता रहता है कि किसी को औलाद चाहिए, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को परेशानी से छुटकारा चाहिए, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये पूरी रात मुनादी जारी रहती है कि आओ कोई मांगने वाला हो। एक और हदीस मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह तबारक तआला 15वें शाबान की रात को बनु कल्ब कबीले की बकरियों के जितने बाल हैं उतने लोगों की अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िर फरमा देते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतलाया कि ये अज़मत वाली रात है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसमें तरगीब है कि 15वें शाबान की रात को इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। फिर इस रात के बारे में हदीस मुबारका में आता है कि ये रात ऐसी है कि इसमें फरिश्तों के हवाले फहरिस्त कर दी जाती है कि इस साल इतने बच्चे आने हैं, इस साल इतने लोगों ने दुनिया से रुखसत हो जाना है। हदीस मुबारका में आता है कि इंसान अपनी शादी में लगा होता है, कोई लोग बच्चे पैदा कर रहे होते हैं लेकिन उनका नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है, उनको अपना हाल मालूम नहीं होता। कोई जालिम जुल्म कर रहा होता है लेकिन उसका नाम 15वें शाबान को फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है कि इस साल इसको इतनी रोज़ी मिलनी है और फिर इसका इख्तिताम है। तो ऐसी अज़मत वाली रात को इबादत में गुजारना चाहिए। और फिर अहदीस मुबारका में इसके फजीलत के साथ कुछ लोगों को तनबीह की गई कि अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के दरिया बहा रहे हैं,
آؤ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، رزق کے دریا بہائے جا رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بابرکت رات میں چند بدبخت لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس میں سر فہرست وہ آدمی ہے جو مشرک آدمی ہو، اس کی بخشش نہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنائے، یا اللہ کی صفات خاصہ میں کہ اللہ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات خاصہ میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے تو وہ آدمی شرک کرنے والا ہے، ایسے آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ پھر ایک شرک اکبر ہے، اور دوسرا شرک وہ بھی شرک ہے کہ جو لوگ آدمی دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ شرک خفی ہوا۔ تو شرک ایسے شرک جو ظاہراً ہو اور جو شرک خفی ہو، دونوں طرح کی شرکوں سے بچنا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی ناحق قتل کرنے والا ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، کہ جو آدمی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ جہنم میں رہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں صرف جہنم میں نہیں، ہمیشہ کی جہنم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے۔ تو جو آدمی ناحق مسلمان کو قتل کرے، اسی طرح غیر مسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بخشش اس عظیم رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور اعلان فرمایا کہ ایسی رات میں زانیہ عورت کی بخشش نہیں ہوتی، جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ جب تک توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے دریا بہا رہے ہیں۔ اور اس رات میں شراب پینے والے کی بخشش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تو ام الخبائث ہے، یہ خبائثوں کی جڑ ہے۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس سے برائیاں ہی سرزد ہوتی ہیں، اس کے عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ بعض لوگ شراب کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو بھی راضی کر لو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں فرماتا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ سن لو مسلمانوں کے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے تو اس کا چھینک کا جواب دے، اس کے سلام کا جواب دے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اور اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو دعوت قبول کرو۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ آج رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں دنیا کے خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو ایسے مسلمان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کوئی مسلمان اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے
تو اللہ تبارک تعالی ایسے مسلمان کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ کینہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ کسی مسلمان کے بارے میں غصہ آیا، پھر غصے کے بعد اس کے دل میں اس مسلمان کی نفرت بیٹھ گئی، پھر وہ اس کو ناجائز تنگ کرتا ہے، کبھی اس کو ملامت کرتا ہے، کبھی اس کا حق کھاتا ہے، کبھی اس کو گالیاں نکالتا ہے، تو یہ سب وجہ کینہ اور بغض کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایسے مسلمان کی بھی بخشش نہیں فرماتے جو دل میں کینہ رکھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوجوانوں کان کھول کر سنو، آپ کے لیے پیغام ہے۔ آج نوجوانی کے نشے میں، آج دنیا کے دکھلاوے میں ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ازار بند کو، شلوار کو، پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک تعالی، تو ایمان والو اس رات میں اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، اللہ سے مغفرت چاہتے ہو، اگر مغفرت کے طلبگار ہو تو اپنے آپ کو کینے اور بغض سے صاف کر لو۔ اگر کوئی زہری یا آپ کے دل میں ریاکاری ہے تو ایسی عبادات کو، ریاکاری کی عبادات کو چھوڑ دو، اخلاص اختیار کر لو، شرک کو چھوڑ دو۔ اگر ناحق قتل کیا ہے دنیا ہی میں معافی مانگ لو۔ اگر کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہے، زنا سے سچی توبہ کر لے۔ اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، آج سے تحیہ کر لو، آج سے ارادہ کر لو کہ شلوار مرد کی ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اگر کسی سے قطع کلامی ہے، اگر کسی مسلمان سے نہیں بول رہے تو یہ قطع کلامی ختم کر دو، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو راضی کر لو۔ اگر والدین کے نافرمانی میں زندگی گزاری تو دنیا میں والدین کو راضی کر لو۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو ان گناہوں سے بچنا یہ لازم ہے۔ اس رات میں اہتمام کریں کہ جب یہ رات آئے 15ویں شعبان کی تو ہمارے دلوں سے بغض ختم ہو جائے، مسلمان کی نفرت ختم ہو جائے، ہمارے اعمال پاک ہو جائیں، تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پھر اس رات میں ہم کون سے اعمال اختیار کریں؟ ایک عمل تو یہ ہے کہ اس رات کو سنت کے مطابق گزاریں، کہ رات کو پہلی شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرو، اور اس کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ہو، یہ لازمن چیز ہے۔ اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے عظمت کی رات ہے، لیکن لازم ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ پوری رات عبادت میں گزاری، فجر کی وقت سو گیا اور فجر کی نماز چھوٹ گئی، پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک عمل یہ اختیار کرنا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسرا ساتھ میں یہ کرنا ہے کہ اگر عبادت کوئی نہ ہو سکے لیکن اس رات میں کوئی گناہ نہ ہونا چاہیے، یہ رات گناہوں سے پاک رات ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ آدمی صلاۃ التسبیح پڑھے، ذکر و عبادت کرے، اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے بھی تمام مسلمانوں کے لیے، اور اگر آسانی سے ہو سکے تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھے۔ اور اس رات میں یہ کینہ اور بغض اور شرک، زنا کے علاوہ کچھ ایسے بھی بدعات اور رسومات ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے اس رات میں حلوہ پکانے کو لازم سمجھا جاتا ہے، تو یہ لازم نہیں ہے، نہ کوئی مستحب ہے کہ حلوہ پکایا جائے اس دن۔ پھر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں تو ان کے لیے گھروں میں کھانا سجایا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی رواج ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو وہ اپنے گھر کو سجاتی ہے، بسترے کو سجاتی ہے، بستر میں بیٹھ جاتی ہے کہ
کہ آج میرے خاوند کی روح مجھے دیکھنے آئے گی. تو یہ سب لغو باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر بعض لوگ مساجد میں سپیکر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی عبادت کرنی ہے تو انفرادی طور پر عبادت کریں، اگر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو انفرادی طور پر پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا یہ کوئی نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، بلکہ بدعت ہے. ہر آدمی انفرادی عبادت کرے، اللہ سے مانگے. پھر کچھ لوگ اس رات میں ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ایک نماز پڑھی تو 1000 نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ دین میں کہیں بھی ثابت نہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو اس رات میں ایک تو گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا بدعات سے بچنا ہے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور چوتھا یہ ہو سکے تو 15 شعبان کا روزہ رکھے. اس کی ایک تو یہ بھی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. پھر یہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ بھی رمضان کے لیے سہولت کے طور پر رکھا گیا کہ آدمی دیکھ لے کہ اگر میں 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہوں تو یہ کتنے آسانی سے گزر جاتا ہے. جب یہ ایک روزہ اس نے رکھ لیا تو اس کے لیے رمضان کے روزے آسان ہو جائیں گے. ایک اور مسئلہ، بعض لوگ اجتماعی شکل میں محلے کا مولوی آگے چلتا ہے، تمام لوگ پیچھے چلتے ہیں قبرستان کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان میں جانا یہ ثابت ہے. یہ زندگی میں آدمی کوئی ایک مرتبہ چلا جائے، لیکن وہ بھی اجتماعی شکل میں نہیں، انفرادی شکل میں چلا جائے اور قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق